अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 सबक नंबर 7, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नाकिस याई, जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि नाकिस याई का ताल्लुक ज्यादातर दो चैप्टर से है, एक ज़रबा यज़रिबु से और दूसरा समिया यस्मउ से। तो समिया के बाब से हमारी गिरदान रजिया और खशिया और इस तरह खाफिया ये चल रही है। कल हमने माजी और मुजारे पढ़ लिया और माजी में हमने सिर्फ एक सीगे की तालील देखी थी कि सिर्फ इसमें जमा मुजक्कर के सीगे में तब्दीली हो रही है, जो रजू असल में था रदी यू। और मुजारे में तीन सीगे थे जिनमें हरफ के अंदर बड़ी तब्दीली हो रही थी। एक तो जमा मुजक्कर का सीगा यरज़ौन और तरज़ौन, ये दोनों सेम ही है, सिर्फ इसके शुरू में या इसके आखिर में था। और दूसरा तरज़ैना वाहिद मुअन्नस का सीगा था जो इसमें तरज़यीना, इससे या जब हो गई, यरज़ौना और तरज़ौना से एक वाव हज़फ हुई है। काला का कायदा लगा, फिर उसके बाद इल्तिका साकिनैन की कायदा लगा। आज हम पढ़ेंगे अमर का सीगा, लेकिन सबसे पहले हम अमर के सीगे की तरफ चलते हैं कि अमर का सीगा बनाया कहाँ से, कैसे बना है, फिर उसके बाद असल स्लाइड पर भी जाएंगे। देखें, पहले मेरे साथ एक दफा गिरदान पढ़ लीजिएगा अमर की। इर्ज़ा, इर्ज़ा, इर्ज़ाया, इर्ज़ाया, इर्ज़ौ, इर्ज़ौ, इर्ज़ै, इर्ज़ै, इर्ज़ाया, इर्ज़ाया, इर्ज़ैना। इर्ज़ैना। नहीं पढ़ेंगे ला तर्ज़ा, ला तर्ज़ा, ला तर्ज़ाया, ला तर्ज़ाया, ला तर्ज़ौ, ला तर्ज़ौ, ला तर्ज़ै, ला तर्ज़ै, ला तर्ज़ाया, ला तर्ज़ाया, ला तर्ज़ैना। ला तर्ज़ैना। जी, अमर और नहीं यहाँ पर है। इर्ज़ा, इर्ज़ाया, इर्ज़ौ, इर्ज़ै वाहिद मुअन्नस का सीगा, फिर तस्निया का यही आ जाएगा इर्ज़ाया, और जमा मुअन्नस का आ जाएगा इर्ज़ैना, इर्ज़ैना। नहीं ला तर्ज़ा, ला तर्ज़ाया, ला तर्ज़ौ, ला तर्ज़ै, ला तर्ज़ाया, ला तर्ज़ैना। ये 6 अमर के और 6 नहीं के सीगे हैं। अब सबसे पहले तो ये बात कि ये कहाँ से बनाए, तो हम वापस आते हैं अपने अमर के कायदे की तरफ। अमर का कायदा हमने पढ़ा था दो हिस्सों में कि अलामत मुजारे को हज़फ करना ये अमर के कायदे का पहला हिस्सा है, और उसके बाद आखिर में जज्म देना ये अमर के कायदे का दूसरा हिस्सा था। फिर इसमें आगे मजीद दो बातें मजीद बढ़ जाती थी कि अलामत मुजारे को हज़फ करने के बाद शुरू में हम हमजा वस्तिया लाएंगे, जैसे तर वाह है तो ता को हटाया, इसकी जगह हमजा वस्तिया लाए। अब हमजा वस्तिया को हरकत कौन सी देंगे, तो वो उसके लिए हमें इस दाद को या आइन कलमा इसको देखना है, तो इस पर जबर है, लिहाजा हमने आइन कलमा के पर जबर होने की वजह से यानी पेश नहीं थी तो हमजा वस्तिया को जेर दी, तो ये तो बन गया इर्दा। दूसरा जो आखिर में यहाँ अलिफ है, और अमर के कायदे में आखिर में जज्म दिया जाता है, लेकिन हमने एक तब्दीली पढ़ी थी कि वो मुजारे या वो अवाब जिनका आखिरी हरफ वाओ अलिफ या हो, तो अमर बनाते वक्त, नहीं बनाते वक्त, या इसके अलावा कोई हरफ जाज़म और दाखिल हो जाए तो उस वक्त ये आखिरी हरफ हज़फ हो जाएगा, चाहे वो अलिफ हो, चाहे वो वाओ हो, चाहे या हो। यहाँ अलिफ है लिहाजा ये हज़फ हो गया, तो अब यहाँ अमर हमारे पास बना इर्दा। इर्दा को बनाया था तर्दा से, ता को हटा के उसकी जगह हमजा वस्तिया लाए, उसको जेर दी क्योंकि ज़ात पर जबर थी, तो इर्दा। आखिर में ये जो हरफ है या पर खड़ी जबर, इसको हज़फ कर दिया क्योंकि अमर और नहीं या कोई भी हरफ जाज़म जब मुजारे पर दाखिल हो तो आखिरी हरफ वाव अलिफ या में से हो तो उनको हज़फ कर देते हैं। तो हमारे पास अमर बना इर्दा, किससे, इस लफ्ज़ से। तस्निया बना इर्ज़ाया, इससे शुरू से ता को हटा दिया, आखिर से नून को, तो इर्ज़ाया यहाँ देख लीजिएगा। और इर्ज़ौ ये इससे बना है, ता को हटाया तो अलिफ लगा दिया, आखिर से नून को खत्म कर दिया, तो इर्ज़ौ आप देख लीजिएगा इर्ज़ौ, इर्ज़ा, इर्ज़ाया, इर्ज़ौ, इन तीन सीगों से इर्ज़ा, इर्ज़ाया, इर्ज़ौ। अब आ गया वाहिद मुअन्नस, वो भी बिल्कुल आसान है, शुरू में ता को हटा के अली हमजा वस्ती लगाया, आखिर में नून को हज़फ कर दिया, ये सीगा वाहिद मुअन्नस मुखातब का तरज़ैना। तो आखिर से नून को हज़फ कर दें, शुरू में ता को हटा के हमजा वस्ती लगा, तो इर्ज़ै, यही मुअन्नस तस्निया का सीगा है।
اور تسنیہ کے لیے وہی آ جائے گا ارضایا، اور جمع مؤنث کا یہ سیغہ ہے، تا کو ہٹا کر شروع میں حمزہ وصل لگایا، آخر میں یہ نون جمع مؤنث کی ہے، یہ بالکل بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گی، لہذا جمع مؤنث کا صیغہ ہوگا ارضینا۔ نہیں بنانے کے لیے بھی انہی 6 صیغوں کا ہم نے استعمال کیا، لا شروع میں لگا دیا، آخر سے اس حرف کو اڑا دیا، لا ترضا، دیکھ لیں لا ترضا، صرف یا کو حذف کر دیا، اس کے بعد لا ترضایا، آخر سے نون کو حذف کر دیا، لا ترضاؤ، نون کو حذف کر دیا، صرف نون کو، لا ترضاؤ، دیکھ لیجئے گا، لا ترضا لا ترضایا لا ترضاؤ، یہ لا ترضا لا ترضایا لا ترضاؤ۔ مؤنث کے لیے لا ترضائی، صرف نون کو حذف کر دیا، لا ترضایا تسنیہ آ گیا، اور اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف لا لگا، لا ترضینا، دیکھ لیجئے گا لا ترضینا۔ تو یہ امر اور نہیں کی گردان ہماری مکمل ہوئی۔ ماضی اور مضارع ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ سلائیڈ آپ کے سامنے ضرور دہرا لیجئے گا ماضی اور مضارع کی گردان کو بھی، اور امر کی ایک دفعہ میرے ساتھ گردان پڑھیے گا، میں اشارہ کروں گا، آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ارزا، ارزایا، ارزاؤ، ارزئی، ارزایا، ارزینا۔ جی نہیں، لا ترزا، لا ترزایا، لا ترزاؤ، لا ترزئی، لا ترزایا، لا ترزینا۔ بہت اچھا، یہ ہماری اس امر اور نہیں کی گردان یہاں مکمل ہوئی۔ اب آتے ہیں اس میں فاعل اور اس مفعول کی طرف۔ اس مفعول ہے راضن، اس میں تو اور کچھ بھی نہیں ہوا، بس آخر سے یا کو حذف کر دیا، جیسے داعن میں حذف کیا تھا، داعن داعیان داعون، داعیتن داعیتان داعیاتن۔ تو امر میں اس فاعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، دیکھیے گا ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے گا، راضن، رازن، راضیانی، رازیانی، راضون، رازونا، راضیتن، رازیتن، راضیتانی، رازیتانی، راضیاتن۔ رازیاتن۔ دیکھیں وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا داعن داعیانی داعون، داعیتن داعیتانی داعیاتن، یہاں بھی آ گیا راضن راضیانی راضون، راضیتن داعیتن داعیتانی داعیاتن، بالکل راضن راضیتن راضیتانی راضیاتن۔ جی اس مفعول کی گردان پڑھیں گے، مرضی، مرزیجن، مرضیانی، مرزیجانی، مرضیون، مرزیجون، مرضیتن مرزیجتن، مرضیتانی مرزیجتانی، مرضیاتن۔ مرزیجاتن۔ جی تو یہ گردان ہوئی اس مفعول کی، مرضیون مرضیانی مرضیون، مؤنث میں اس کے آخر میں صرف تا لگا دی، مرضیتن مرضیتانی مرضیاتن جمع مؤنث کے لیے۔ یہ امر کی گردان ارادہ طور پر آ گئی، ارضا ارضایا ارضاؤ ارضائی ارضایا ارضینا، لا ترضا لا ترضایا لا ترضاؤ لا ترضائی لا ترضایا لا ترضینا۔ جی ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان، خاشیہ کا جو آپ کو ہوم ورک تھا ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا، خاشیہ خاشیہ خشو، یہ وہ لفظ ہے رضو کی طرف، اس میں تھا خاشی یو، خاشی یو، خا کے بعد شین کے نیچے زیر تھی، یہاں پر پیش تھی، اور یقولو کے قاعدے سے جیسے رضو میں ہم نے کیا، یا کی حرکت اٹھا کر شین کو دے دی گئی، اور پھر یا بھی ساکن ہو گئی، واو بھی، تو یا کو حذف کر دیا تو خشو، باقی کسی صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، خشیتا خشیتما خشیتم خشیتو خشینا خشیت خشیتا خشینا خشیتی خشیتما خشیتن خشیتو خشینا۔ ایک تبدیلی آپ نے دیکھی ہوگی کہ پیچھے ہم نے جب مثال واوی کا گردان پڑھی تو وہاں دعات دعاتا، یہاں پر جو ہے واو کو حذف کر دیتے تھے، لیکن کیونکہ وہاں یہ آخری واو سے پہلے زبر تھی، ابھی بھی
جب ہم سامع کے باب سے ہٹ کر آئیں گے رما یرمی پر تو وہاں پھر بھی یہ حذف ہوگی، لیکن جب سامع کا باب ہے تو صرف ایک سیغے میں تبدیلی ہو رہی ہے، وہ جمع مذکر میں۔ مضارع پہ آ جاتے ہیں، یخشا یخشیانی یخشون، یرضا یرضیانی یرضون، تخشا تخشیانی تخشون، ترضا ترضیانی ترضون، اخشا نخشا، تخشا تخشیانی یخشین تخشین تخشیانی تخشین، اخشا نخشا۔ امر کی گردان بالکل آسان وہی، اخشا اخشایا اخشو، اخشئی اخشایا اخشینا، اور نہیں بالکل اس کے شروع میں لا لگا دو، لا تخشا لا تخشیا لا تخشو، لا تخشی لا تخشیا لا تخشینا۔ اس سے فاعل بالکل راضن کی طرح، خاشن خاشیانی خاشونا، خاشیتن خاشیتانی خاشیاتن، اور اس مفعول مخشیون مخشیانی مخشیون، مخشیتن مخشیتانی مخشیاتن۔ جی یہ امر کی گردان کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے گا، بالکل آپ کلیئر ہے، وہاں کچھ الفاظ میں کچھ لفظ مس ہو رہے تھے پچھلی سلائیڈ میں، اب یہاں بالکل کلیئر ہے۔ ارضا ارضایا ارضو ارضی ارضایا ارضینا، لا ترضا لا ترضایا لا ترضو لا ترضی لا ترضایا لا ترضینا۔ جی اب امر تو ہمارے سامنے ارضا کا ہے، لیکن خشی یخشا، یخشا سے امر پڑھیے گا، میں صرف اشارہ کروں گا اخشا سے۔ جی اخشا اخشیا اخشو اخشی اخشیا اخشینا، جی نہیں لا تخشا لا تخشیا لا تخشو لا تخشی لا تخشیا لا تخشینا۔ جی بہت اچھا۔ تیسرا جو فعل ہم نے پڑھا تھا خفیہ یخبا یا بقیہ یبقا باقی رہنا، تو اس کا بھی امر آئے گا ابقا ابقایا ابقاؤ ابقی ابقایا ابقینا، نہیں آ جائے گی لا تبقا لا تبقایا لا تبقاؤ لا تبقی لا تبقایا لا تبقینا، اور اس سے فائل بالکل آسان ہے۔ جی اس سے فائل اگر بقیہ یبقا سے پڑھنا پڑے تو میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، باقن باقیانی باقونا باقیتن باقیتانی باقیاتن۔ جی اس مفعول مقبیٌ مبقی مبقی مبقیانی مبقیون مبقیتن مبقیتانی مبقیاتن۔ جی بالکل سب کا امر نہیں اس فاعل اس مفعول بالکل ایک جیسا ہے۔ جی تو یہ خشیہ سے اور بقیہ سے ماضی مضارع امر نہیں اس فاعل اس مفعول کی گردان ہماری ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگلا باب جو ہمارا شروع ہو رہا ہے جرا یجری، ناقص یائی ہے لیکن ضربہ یضرب کا باب ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہاں اس میں مفعول پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس کا مفعول کیسے بنا ہے، اور اس میں فاعل یا امر میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں تو کیسے ہوئی ہیں۔ امر تو تقریباً کلیئر ہے، لیکن صرف اس مفعول اس کا ایک قاعدہ بھی ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ اس مفعول مرضی کیسے بنا ہے، مبقی کیسے بنا ہے، اور مخشی کیسے۔ غور سے دیکھیے گا، پہلا لفظ ہے مرضویون، دوسرا ہے مخشویون، تیسرا ہے مبقویون، کیونکہ آخری حرف یا ہے، را ضاد یا، را ضاد یا، یہ تین حروف اس کی ہیں۔ مرضویون بالکل مفعول کے وزن پر ہے۔
قاعدے کا نام ہے مرضیون، قاعدے کا نام ہی ہے مرضیون، اس قاعدے کا نام ہے، قاعدے کا نام ہے مرضیون۔ مرضیون، مرضیون، یہ قاعدے کا نام ہے۔ اس قاعدے کے تحت کیا کیا جاتا ہے؟ قاعدے مرضیون کے تحت کہ وہ ابواب یعنی ناقص یائی کے ابواب میں اسم مفعول کے اندر جو واو ہے اس کو یا سے تبدیل کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا جاتا ہے، اور جس واو کو یا سے تبدیل کیا اس سے پہلے والے پیش کو بھی کسرے سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں، ایک ہے یہ واو، اس کو یا سے تبدیل کرنا ہے، اور ایک ہے یہ ضمہ، اس کو جو ہے زیر سے تبدیل کرنا ہے۔ تو اس کو تبدیل کر دیں گے زیر سے، اور اس کو تبدیل کر دیں گے یا سے، تو یہ بن جائے گا مرضیون۔ دو کام ہم نے کیے، ایک جو ہے ذات کے ضمے کو کسرے سے بدلا ہے، دوسرا جو یا تھی اس کو ہم نے واو کو یا سے بدلا ہے، مرضی ایک یہ کام ذات پر جو ضمہ تھا اس کو زیر سے بدل دیا، دوسرا جو واو تھی اس کو یا سے بدل دیا مرضی، اور آخری یا کو اسی جگہ لکھ دیا مرضی یون۔ اب دو حرف یہ دو حرف ایک طرح کے ایک جگہ پہ آ گئے، لہٰذا ان کو ادغام کیا تو یہ بن گیا مرضیون۔ مرضیون قاعدہ کون سا ہے؟ قاعدے کا نام بھی مرضیون ہے، کہ اس قاعدے میں کرنا کیا ہے؟ دو کام کرنے ہیں۔ جو اس مفعول میں واو آتی ہے، ناقص یائی کے اس مفعول میں جو واو ہے اس کو یا سے تبدیل کریں گے، اور اس سے پہلے والا جو پیش ہے اس کو زیر سے بدلیں گے۔ دو کام ہوئے، واو کو یا سے تبدیل کیا اور پیش کو زیر سے تبدیل کیا، تو یہ بن گیا مرضیون، یہ لفظ بنا۔ پھر ادغام کر دیا، کیونکہ دو لفظ ایک جگہ آ جائیں تو قاعدہ یہ ہے کہ دونوں کو شد ڈال کر ایک لکھا جاتا ہے، تو مرضیون بن گیا۔ اسی طریقے سے اب آ جاتے ہیں مخشیون، تو یہاں پر بھی ایک واو ہے ایک یہ پیش ہے، اس کو زیر سے بدل دیں گے، اور واو کو جو یا سے بدلیں گے تو یہ بن جائے گا پیش کو زیر سے بدل دیا، یا کو ادھر لائے تو یہ مخشیون، پھر یا کا یا میں ادغام کر کے ایک لکھ دیا تو یہ بن گیا مخشیون۔ اب یا کے اوپر شد ڈال دی مخشیون۔ اس طرح مبقیون بھی اسی طرح بن جائے گا، مبقیون۔ تو تقریباً یہ بات کلیئر ہو گئی۔ قاعدہ مرضیون ہے، مرضیون کے قاعدے کے اندر دو کام کرنے ہیں۔ اس ناقص یائی کے اس مفعول میں جو واو ہے اس کو یا سے اور اس سے پہلے والے پیش کو زیر سے بدلیں گے۔ قاعدہ مرضیون کے دو فنکشن ہیں، واو کو یا سے تبدیل کرنا، اور اس واو سے پہلے جو بھی حرف ہوگا، یہاں شین ہے، اوپر ضاد ہے یا قاف ہے، اس ضمے کو یعنی پیش کو زیر سے بدلنا۔ پھر اس کے بعد ادغام کا قاعدہ لگ جائے گا کہ دو حرفوں کو شد کی شکل میں لکھیں گے، تو یہ بن جائے گا مرضیون، مخشیون، مبکیون۔ جی، تو ہمارے پاس تین فعل ہیں، ایک رضیہ ہے، ایک خشیہ ہے، اور ایک خفیہ ہے۔ تینوں کے تینوں سے اسم فاعل، اسم مفعول، امر نہیں، اسم فاعل مفعول یہ سنانا ہے تینوں کے تینوں سے، اور رضیہ سے لکھ کر بھی بھیجنا ہے، رضیہ سے لکھ کر بھیجنا ہے، باقی سنانا تینوں سے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ جی، یہ خشیہ یخشا کسی نے سوال کیا کہ رضیہ یرضا میں یہ کھڑی زبر کیوں ہے؟ تو یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی یا جو ہے وہ الف سے بدلے گی تو یا لکھنے میں آئے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو الف مکسورہ کی شکل میں چھوٹا سا الف لکھا جائے گا، یخشا۔ اور شین پر کیا ہوگی؟ شین پر زبر کی حرکت ہوگی، کیونکہ کوئی بھی الف ہو، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ جیسے یخشا یعنی یا پر زبر ہے تو الف سے ماقبل ہمیشہ زبر ہوگی، تو یخشا۔
یہ کھڑی زبر ہے، شین پر زبر رہے گی، یردا ببری زبر رہے گی. ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں یخشا اسمتا یخشایو، جب یا الف سے بدل گئی تو لکھنے میں یا رہے گی، لیکن اس کے اوپر چھوٹا سا الف مکسورہ ڈال دیا جائے گا. اور شین پر کون سی حرکت ہوگی وہ تو کلیئر ہے کہ الف چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے.